शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत में झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम जंग में है। अगर हमने अभी इतनी सख्त रिटेलिएशन शुरू कर दी है और ये दहशतगर्दी को हम खत्म कर रहे हैं तो वो भी बुज़दिलाना एक्ट करेंगे। ये हमारा आखिरी मौका है टेररिज्म को डिफीट करने में। इस वक्त पूरी कौम यूनाइटेड है। इस वक्त आर्मी, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट और बाकी सारे पार्टी जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है। फातिमा जिगरे रसूल के आगे शहीद होके किया माँ को सुर्खरू तुमने। जनाब हज़रत ज़ैनब गवाही देती है। ऑडियंस, वेलकम टू वी पैन फ्रॉम ओवरसीज। आई एम योर होस्ट फराज दरवेश। आज कुर्ता शलवार और वेस्टकोट, क्योंकि अगस्त का महीना है, अगस्त के अंदर जश्न आज़ादी भी होता है, तो उसके मुनासबत से मैंने कम से कम अपना कौमी लिबास ज़रूर पहना जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं एजेंडे के ऊपर और बड़ी एक अनफॉर्चुनेट, एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म की खबर है कि शुजा खानज़ादा पंजाब के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो शहीद हो गए, उनको मार दिया गया। बम धमाके के अंदर उनके डेरे के ऊपर हमला हुआ और बड़ा खूनख्वार और बड़ा ख़तरनाक हमला था, जिसके अंदर उनकी बॉडी भी ठीक से नहीं मिली। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक किस्म की बात है। सवाल ये पैदा होता है क्या ये मलिक इसहाक का बदला लिया गया है? क्या लश्कर झंगवी ने जो है ये पैगाम दिया है पंजाब हुकूमत को? इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और पता था कि लश्कर झंगवी और सिपाही साहबा, इनके जो साउथ पंजाब में जो विंग्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े लीथल हैं। इसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। हमीद गुल साहब, सब जानते हैं हमीद गुल साहब को, बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट थे, DGISA रहे। उनकी एक अफसोसनाक तौर पे जो है अचानक उनकी जो है मौत वाक़ई हुई। उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमीद गुल साहब के हवाले से हरीपुरी में इलेक्शन हुए जिसके अंदर PTI हार गई। तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 50,000 या 45,000 वोट से हारी है। तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। वाकई PTI अब डाउन हिल है। अब PTI का जो जवाल पजीर हो जाएगी, इमरान खान साहब अभी भी उसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि अभी भी जस्टिस वजीउद्दीन अहमद और दीगर जो हजरात हैं PTI से और इमरान खान साहब से और PTI के अंदर जो है कई ग्रुप बन चुके हैं। उनसे काफ़ी जस्टिस वजीउद्दीन का जो एक ग्रुप है वो नाला है। इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आप सबके जाने पहचाने हमारी टीम का हिस्सा मिसबा आजम साहब मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ये बताएं कि ये जो एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का जो वाक़या हुआ है, शुजा खानज़ादा जो कि पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके जिस तरह से बम के धमाके में, अभी ये पहले बताएं खुदकुश था, ये किस तरह से था और ये आप किस तरह देखते हैं इसको? चलिए उस पर करते हैं बात। ज़रा सबसे पहले ये तो बताइए 14 अगस्त कैसे मनाया? 14 अगस्त बड़ा जो है, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, उसकी न्यूयॉर्क से आ रहा था, वाशिंगटन से आ रहा था, तो उस हवाले से जो है मैं 14 अगस्त बड़ा सफ़र की थकन में गुजर गया। जिस तरह बनाना चाहिए था नहीं बनाई, इसकी वजह से मैंने आज ये वेस्टकोट और शलवार पहन लिया है कि 14 अगस्त भारत की मुनासबत से जो है मैं वो पुराना PTV का जो खबरनामा है वो लग रहा है वो पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत ही पैट्रियोटिक लग रहा है, पैट्रियोटिक पाकिस्तानी लग रहा है। तो खबरें ये भी हैं कि रज़ा रूमी से आपकी मुलाकात? हाँ, रज़ा रूमी साहब से मैं वहाँ गया वाशिंगटन। हमारे मुल्क के कौम के एक बहुत बड़ा असासा है, बहरहाल इस तरह मुल्क के अंदर मौजूद नहीं, जिनके ऊपर हमला हुआ। इसी लश्कर झंगवी इन्होंने ही हमला किया उनके ऊपर, वो वहाँ पर होते हैं, तो उनसे भी बड़ी अच्छी मुलाकात रही, काफ़ी अच्छी महफिल रही उनके साथ भी। तो अच्छा रहा, वाशिंगटन का और न्यूयॉर्क का ट्रिप अच्छा रहा, कई लोगों से मुलाकातें हुई। तो आप ये बताइए कि आपका 14 अगस्त कैसे गुजरा? बस यार, हम लोग तो गए थे। हमारे रियाज हक साहब ने एक ईमेल भेजी थी कि ये जो PACC है, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर, उन्होंने कुछ गैदरिंग की है, फ्लैग होस्टिंग की, उन्होंने गैदरिंग की। उसी दिन एक्चुअली आप सुबह पहुंचे थे यहाँ, तो शायद आप नहीं उसको कर पाए। इट वॉज वेरी नाइस। उसमें लोग थे काफ़ी सारे और उससे काफ़ी मतलब एक अच्छा इम्प्रेशन भी लिया। फिर वहाँ पे वो भी आए हुए थे जो मेयर हैं, मिलपिटिस हॉल में हुआ था वो, और वहाँ पर फिर हम लोगों ने अमेरिका का और पाकिस्तान का तराना पढ़ा और इट वॉज वेरी नाइस। बच्चे थे और बहुत ज़्यादा, तो मैं गया था, मेरी वाइफ और बच्चे सब गए थे। सो बस यार, वो उस दिन ये ऐसे ही गुजरा इसी तरह। चल सही, तो देख लें, चलें सही गुजर गया। बहरहाल
جشن آزادی لوگوں نے پاکستان کے اندر بھی اور دیگر جو اوورسیز پاکستانی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی یہاں پر کچھ پاکستان ڈے کی ایونٹ ہیں جو اگلے ہفتے بھی ہونے. ہاں نہیں صحیح بات ہے, اب وہ ابھی بھی چل رہا ہے. حب الوطنی بہرحال آپ کہیں بھی رہیں وہ پائی جاتی ہے. ہاں ایک تو یہ میں نے اور یہاں کی زیادہ ہو جاتی ہے, میں ایگزیکٹلی کہنے والا تھا کہ یہاں پہ ذرا لوگ زیادہ ہو جاتے. اب میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے so tears come in my eyes. اچھا کیا بات ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے اس کی جو میزریز ہیں وہ ذہن میں آنے لگتی ہیں. ہم لوگ جس دور میں پاکستان میں تھے وہ بڑا اچھا ٹائم تھا. ہم لوگ آرام سے سڑکوں پہ گھومتے تھے, موٹر سائیکلز پہ گھومتے تھے, کوئی اس طرح کی پرواہ نہیں تھی. اور اب دیکھیے وہاں جو ہمارے لوگ ہیں سفر کر رہے ہیں بیچارے, بجلی, پانی, آپ یو نیم اٹ ایوری تھنگ. تو کہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, ایک عجیب طرح کی وہ ہوتی ہے کہ ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. مطلب ہم لوگ جو کر سکتے ہیں اپنے کنٹرول میں وہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن جو درست کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر, لیکن دل چاہتا ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں اور ہم چلے جائیں. ہاں صحیح بات ہے. سارے رشتے دار قریب ہوں, مزے کے نکلیں تو آج اس خالہ کے گھر پہ, اس ماموں کے گھر پہ, اس چچا کے گھر پہ, سب ایک ہی شہر میں ہوں, ایک ہی ملک کے اندر. بالکل اچھا ہو, کتنا اچھا ہو. اور یہ بھی دل چاہتا ہے کہ یار کچھ ایسی ہمارے پاس چیزیں ہوں کہ جس سے ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں, کنٹریبیوٹ بھی کریں کہ مطلب. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے پھر بھی ہم نے یہ talkforpark.com پہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اپنے ملک کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. ہمارا اس میں کوئی آپ کو نہ آپ کا انسینٹیو ہے نہ میرا انسینٹیو ہے, کوئی پیسے نہیں بنا رہے ہیں, کوئی ہم لوگوں کو اس کے چارجز نہیں ہوتے ہیں, ہم لوگ اپنی جیب سے ڈالتے ہیں, اپنی جیب سے ڈالتے ہیں. تو یہ تو ایک ہے اس وجہ سے کہ ایک پاکستان کو کسی طرح سے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو کہ ایک انلائٹنڈ ماڈریٹ ایک ترقی یافتہ پاکستان ہو. یہ جنونیت, مذہبی جنونیت, یہ لوگوں کو کافر کے فتوے دینا, لوگوں کو مارنا, یہ اس چیز سے باہر نکلیں لوگ, ایک معیشت اچھی ہو, عام آدمی کی زندگی بہتر ہو. بالکل یہ مقصد ہے بس. اور میں تو ایک آپٹیمسٹ میں میرا شمار ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ذرا آپٹیمسٹ ہوں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت دور نہیں ہے. اس 14 اگست کو جو جوش و خروش سے منائی گئی 14 اگست پاکستان میں, وہ ایک فینومینل چیز تھی. ٹھیک ہاں یار بس, لیکن اب یہی ہے کہ ہم لوگ ابھی اس سے پوری طرح سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ ہمارے انوائرنمنٹ منسٹر صاحب نے انوائرنمنٹ خراب کر دی ایک بیان دے کر ملٹری کے اوپر, اور اس کے اوپر مشاہد اللہ خان صاحب نے, پتہ نہیں کیا ضرورت تھی انہیں اس وقت. لیکن ایک چیز, اب آپ نے مشاہد اللہ خان صاحب کا ذکر کر دیا تو ایک چیز ذہن میں آتی ہے, اس طرح کے بیانات تو خواجہ آصف صاحب بھی دیتے پھر رہے تھے. نہیں ایک فرق تھا, ایک بہت بڑا فرق. اچھا سب سے پہلے یہ جو اتنا سب سے پہلے یہ تھا کہ جو میڈیا ہے وہ اس کو بھی آپ ذرا غور کریں. مشاہد جو خواجہ آصف صاحب تو سوال کا جواب دے رہے تھے, ان کو اسکروٹنائز کیا جا رہا تھا, ان کو پریشر دیا جا رہا تھا, اور انہوں نے بس ایک نام لیا ایک ایسے کہ بھائی ایک انفارمیشن. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ہوا اور یہ ہوا. یہ چیز جو سب سے پہلے یہ سیمسن بریگیڈیئر سیمسن نے کی تھی کہ وہ جو ہے جا کے بریگیڈیئر سیمسن کو پکڑا جائے. ہاں نہیں, لیکن کوئی بریگیڈیئر سیمسن کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ مکر رہے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی میں اب کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بات نہ کرو, تو وہ کہہ رہے نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. اور میں نے اور وہ جو آپ کے مشاہد اللہ خان صاحب کو جو ہے پکڑ لیا گیا, کیا ان کو وکٹمائز کیا جائے. ہاں مشاہد اللہ خان صاحب, میرا خیال سے مشاہد اللہ خان صاحب کو اتنی بڑی بات, اگر وہ جیسے نجم ایک بات کی جا رہی ہے کہ مشاہد اللہ خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ کہ 2-3 باتیں ہیں. ایک تو وہ کشمیری نہیں ہے, دوسرا یہ کہ وہ بڑا ہی متوسط بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, اور وہ زیادہ خوش آمدید نہیں ہیں. یہ ان کے ساتھ کمزوریاں ہیں, اور وہ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں. یہ ان کے ساتھ آپ ایم کے میں چلے جائیں. بالکل یہ ان کے ساتھ کچھ کمزوریاں ہیں, اور ان کمزوریوں کی وجہ سے نہیں, لیکن مسئلہ یہ ان کی جو ایک اور جو کمزوری ہے نا کہ وہ کہہ بہت سی باتیں جاتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کسی شو میں جو وہ پیپلز پارٹی کی فوزیہ وہاب ہوتی تھی مرحومہ, ان سے کوئی بات کچھ بڑی آفینسو بات کی تھی, تو فوزیہ وہاب نے پروٹیسٹ کیا, وہ اٹھ کے چلی گئی اس سے شو سے. لیکن پھر بریک ہو گئی, بریک کے بعد وہ آئے اور انہوں نے پبلکلی معافی مانگی کہ مجھے معاف کیجئے یہ. اور بعد میں پھر اینکر نے بتایا کہ معافی تو انہوں نے پہلے ہی مانگ لی تھی بریک میں, لیکن انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں معافی کیمرے پہ مانگوں گا.
تو مطلب یہ جو ہے یہ ان کی ہے یہ چیز کہ وہ بول جاتے ہیں چیزیں. اور انہوں نے بی بی سی میں انٹرویو سنا آپ نے؟ میں نے سنا. ہاں اس میں آپ دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے, کہ جو میں نے سنا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ باتیں تو چل رہی تھی نا, چل رہی تھی, یہ باتیں چل رہی تھی. مشاہد اللہ خان صاحب نے یہ میں نے سنا کہ بریگیڈیئر سیمسن جب اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہے, ایک طرح سے یہ باتیں خواجہ آصف بھی کر چکے تھے, تو مطلب کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ مسئلہ یہ ہے نا اچھا نئی بات کر دیا. اگر نہ کہتے وہ یہاں کہہ دیتے انٹرنیشنل, وہ تو اردو کا ہی بی بی سی کا نا, یہ کون سا کوئی انگریز سن رہے تھے وہاں پر. ہاں یہ جو ہے کچھ تھوڑا سا اوور ریئیکٹ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے کہ ایک طرح سے بیچارے وکٹم. چلیں اب آپ بتائیں کیا دیکھتے ہیں شجاع خان زادہ. شجاع خان زادہ صاحب کا جیسے شو سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ کچھ عرصے سے بہت ہی اسٹرانگلی وہ باتیں کر رہے تھے, اور لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مطلب وہ تھے تو سولجر, اور وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ آدمی تھے, مطلب وہ کچھ اس میں لگی لپٹی والے نہیں تھے, مشرف کے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے جو ایلیجڈلی جو بلوچستان میں جو کہ ملیٹنسی کریٹ کی گئی وہاں کے جو انسرجن سے ڈیل کرنے کے لیے اس میں ان کا ہاتھ تھا, تو مطلب وہ کافی کلوز تھے, مطلب انٹرنل پرسن تھے, مطلب انر سرکل کے لوگوں میں سے ملٹری کے. تو لیکن یہ تھا کہ بہت بہادر آدمی تھے, مطلب وہ ڈرتے کسی سے نہیں تھے. میں کچھ ہی دن پہلے ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا یہ بینٹ سلیم کے ساتھ, مطلب وہ بڑی دیدہ دلیری سے بتا رہے تھے. تو یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو منگل باغ کی تنظیم ہے ان لوگوں نے کلیم کیا ہے, لیکن کوئی بلیو نہیں کر رہا. جو اینالسٹ ہیں لائک رحیم اللہ یوسف زئی اور نہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لشکر جنگی کو اگر کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لشکر جنگی میں مزید جو ہے آپریشن کیے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لشکر جنگی کیونکہ یہ جو کام جو ہوا ہے یہ بالکل پنجاب کے ہارٹ میں ہوا ہے, ساؤتھ پنجاب میں ہی ہوا ہے تقریباً. یہ جس جگہ پہ ہوا ہے واقعہ, کیا نام اس جگہ کا جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے شادی خان ولیج میں اٹک میں. رائٹ, تو بالکل ساؤتھ پنجاب تھوڑا سا اوپر ہی ہے یہ. ہاں نہیں, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے کچھ ہی دن پہلے کالا شاہ کاکو سے کچھ ٹیررسٹ پکڑے گئے جن کا تعلق شاید القاعدہ اور انہی تنظیموں سے تھا, اور ان کا پلان تھا کہ وہ بھی جا کے ہارٹ آف دا لاہور اٹیک کریں گے, پی ایم ایل این کے اوپر, سویلین کے اوپر, اور اس میں ان کا نام بھی تھا, شجاع خان زادہ کا بھی نام تھا, جو کہ ہائیسٹ ان ٹارگیٹ. شجاع خان زادہ کا بیک گراؤنڈ بتائیں, کیا ان کا بیک گراؤنڈ یہی تھا, کرنل تھے, ریٹائرڈ کرنل تھے ملٹری کے, اور مشرف کے ساتھیوں میں سے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کی, اور مطلب انٹیریئر منسٹر ان کو بنا دیا گیا, اور ہی از ویری ووکل, اور ڈرتے کسی سے نہیں تھے, بات بڑی کھل کے کرتے تھے. آپ ان کی پریس کانفرنسز سنیے. میں تو مطلب سن رہا تھا کسی اینکر نے کچھ ہی دن پہلے بہت ان کو پریز کیا ان کی باتوں کو, اور کہا کہ لیکن بھائی ان کو چاہیے کہ یہ ذرا خیال بھی کریں. ہاں مجھے یاد نہیں رہا کس نے کہا, کسی نے مطلب ٹی وی کے اوپر میں سن رہا تھا ایسے, تو کسی اینکر نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کو تھوڑا سا خیال بھی کرنا چاہیے, آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اینڈ وی آر ویری گلیڈ دیٹ یو آر سیئنگ آل دیٹ, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ اچھا انٹرسٹنگلی جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی ان کی وہ یہ تھی کہ جب یہ ملک اسحاق کا مارا گیا تو گورنمنٹ کہہ رہی تھی بھئی وہ تو یہ ہو گیا, انہوں نے حملہ کیا, ہم نے جواب دیا. انہوں نے بڑا وداؤٹ مینسنگ دا ورڈ انہوں نے کہا نہیں, اٹ از اے پارٹ آف دا آپریشن, اور اس کو ہمیں جڑ سے ہم اکھاڑ دیں گے اسی طرح سے. تو مطلب اب یہ ان لوگوں کا خمیازہ بھگتا ہے, لگ رہا ہے کہ اسی کا خمیازہ بھگتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا. منگل باغ کی تو تنظیم وہاں روک اتنی اسٹرانگ تنظیم تھی, پنجاب میں ان کے کوئی تانے بانے نہیں. اور مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ پہلے تو وہ القاعدہ سے ان کی لڑائی چل رہی تھی, لیکن کچھ عرصے سے ان لوگوں کا اتحاد بھی ہو گیا ہے القاعدہ سے, ان سے طالبان سے, منگل باغ کی تنظیم کا. تو پنجاب میں آ کے اتنی اندر پنجاب کے ہارٹ میں وہ لگتا نہیں ہے, کیوں حالانکہ وہ لے رہے ہیں, مطلب رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی تو ان لوگوں نے بھی لی ہے, پنجاب کی جو تنظیم لشکر جنگی نے بھی لی, وہ پھر بھی میک سینس کرتا ہے نہیں. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اسی کا ملک اسحاق کا ریٹیلیشن ہے.
تو بس یار اب یہ دیکھیے کہ یہ تو اب آپ یہ چیز تو اکثر ہم ڈسکس بھی کرتے تھے اور کئی دفعہ ہم نے گفتگو بھی کی کہ اگر یہ لوگ ان لوگوں کے پیچھے ساؤتھ پنجاب میں جائیں گے اس کا ریٹیلیشن بڑا خطرناک ہوگا، جس کی وجہ سے یہ نہیں جا رہے ہیں، ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ لوگ اتنے لیتھل ہو چکے ہیں، اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے ریٹیلیٹ کریں گے، ان کے منسٹرز کو ماریں گے، لاہور کے اندر جو ہے تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ اتنے زیادہ اس سانپ کو اتنا پال لیا گیا ہے کہ اتنے سارے سانپ ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے حملے کریں گے، تو وہ ایک اس کا بہت بڑا شخصانہ ہے یہ کہ جو ہے سٹنگ انٹیریئر منسٹر کو انہوں نے مار دیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی جو بات ہے، لیکن جب ایشو یہ ہے کہ ڈیل تو دیکھیے ان لوگوں کی ٹوٹ چکی تھی اس وقت جب ضرب عضب ہوا، خیبر 1 ہوا، خیبر 2 ہوا، تو سمجھے ڈیل تو ختم ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے بتایا بھی کالا شاہ کاکو میں پچھلے ہی مہینے یہ انسیڈنٹ ہو چکا، اگر وہ بھی نہیں پکڑا جاتا تو اس کا بھی کچھ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا، لیکن یہی ہے کہ اب جو یہ لوگ جو ہیں جس طرح سے آگے کیا کرتے ہیں، اگر تو یہ لوگ پیچھے ہٹے اور ڈر گئے ان سب چیزوں سے، تب تو دیکھیے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، پھر تو ہمیں انہی کے ساتھ رہنا پڑے گا زندگی بھر۔ اگر ان لوگوں نے پھر سے ان کے ساتھ ڈیل شروع کی کہ یار ہمیں نہ مارو اور انہیں نہ کرو، اور یہ سب چیزیں اگر شروع کی پنجاب گورنمنٹ نے، جو کہ اب وہ مجھے نہیں لگتا کرے گی، کیونکہ پہلے جو تھا سچویشن دوسری تھی، ذرا مختلف تھی۔ سچویشن یہ تھی کہ جو گورنمنٹ تھی پنجاب کی اور جو کہ سیاسی طبقہ ہے نا، وہی سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ملٹری کے لوگ ہیں، تو یار جب ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ان کا، تو چلو ان سے بنا کے بیٹھو، تو اب شاید وہ نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ کریں گے۔ کیا مطلب ملٹری والے؟ نہیں، ملٹری والے تو نہیں کریں گے، ملٹری نے تو بالکل، کہ آپ کہہ رہے ہیں لشکر جنگی کو بیک نہیں کریں گے، سپاہی صحابہ کو بیک نہیں کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کا بیک کریں گے۔ کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اب اچھا نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں سیاست دانوں کو، کہ میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ اب نکل آئی ہے سب کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے۔ حافظ سعید صاحب تو ابھی بھی ملٹری کا آدمی، وہ بھی ان کا بھی نمبر آئے گا، مطلب نہیں، حافظ سعید جو ہیں، اب یار یہاں پر بات جو ہوتی ہے نا، یہ سب ملے ہوئی ہیں، مطلب حافظ سعید لشکر جنگی سپاہی صحابہ، احمد لدھیانوی جو سپاہی صحابہ کا ہیڈ ہے، وہ حافظ سعید صاحب، مسعود اظہر، یہ حافظ سعید کے ہر جلسے میں موجود ہوتے ہیں۔ نہیں اب یار یہی تو ساری چیز، جس میں ایک تو بڑی مشہور تصویر ہے جو ابھی بھی چل رہی ہے کہ حمید گل، حافظ سعید، احمد لدھیانوی اور یہ ضیاء الحق کے بیٹے سب ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ کھڑے دفاع پاکستان کونسل میں، شیخ رشید، اور خیر شیخ رشید کا تو یہ ہے نا جو پنجابی میں ایک بڑی مشہور مسل ہے نا، جتنے ویکھاں توا پر آس اتھے ہی گاواں ساری راہ، کہ وہ جہاں بھی دیکھتے ہیں جلسہ ہو رہا ہے پہنچ جاتے ہیں تقریر کرنے، تو شیخ رشید کو تو میں چلیں آپ اس کو مائنس کر دیں، لیکن حافظ سعید، احمد لدھیانوی جو کہ سپاہی صحابہ کے ہیڈ ہیں، ان سب ساتھی جلسے کرتے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہاں نہیں، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب آنے والے دن میں پتہ چلے گا کہ یہ اس کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ نہیں مرزا صاحب، میں آپ کی بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ملٹری نے اب سپاہی صحابہ، لشکر جنگی، سارے جہادی آؤٹفٹ نے ان پہ ہاتھ اٹھا لیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں سیاستدان جو تھے انہوں نے جب ڈیلز کی تھی ان سے، تو اسی لیے کی تھی کہ ان کو پتا تھا یہ لوگ ملٹری کے لوگ ہیں، ملٹری سپورٹڈ تھے، ایگزیکٹلی۔ تو اب دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آنے والے دنوں میں اب یہ پتا چلے گا، اگر تو یہ لوگ ڈیلز پھر کرتے ہیں تو آپ کی بات صحیح ہے، کہ اس کا مطلب ہے سیاستدان لوگ اگر تو یہ خاموشی سے جا کے کہتے ہیں بھئی ہمیں نہ مارو اور وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اس کے ایک بڑی چانس یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑے بگ برادرز نے آپ کو گرین سگنل نہیں دیا ہے کہ ان کے اگینسٹ جائیں۔ اچھا، اور ایک اور چیز ہے جو کہ تھوڑی کانٹروورشل، دیٹس ٹرو، کہ مطلب ادھر دے لیکن حمزہ شہباز کو بھی ہے، سب کو ہے، اگر ان کو پتا ہو کہ جو ہے سب ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور ڈیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یار پاکستان کو آپ جانتے ہیں، وہاں وہ ہوتا ہے جو آرمی چاہ رہی ہوتی ہے، اگر آرمی ان کے خلاف ہے تو میں ڈروں گا بھی، تب بھی میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، آرمی کے ساتھ یا نہیں ہے؟ یار اب یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ آرمی کا کہ جو ابھی جو امپریشن دیا جا رہا ہے، آپ میڈیا پہ دیکھیے، میڈیا پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ صرف آرمی اپنا کام کر رہی ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا، یہ ہر اینکر یہی آپ کو سبق پڑھا رہا ہوگا۔ لیکن اب یہ آنے والا، اگر آپ غور سے دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے وہاں پر آپریشن ضرور ہوا، فاٹا میں ہوا اور ان جگہوں پر ہوا، وہ تو ٹھیک ہے، کراچی میں ہوا، ٹھیک ہے، کب یہ پنجاب میں شروع ہوتا ہے؟ اگر یہ پنجاب میں شروع نہیں ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپریشن کا،
کوئی فائدہ نہیں. دوسری چیز جو کہ مجھے ذرا سا جس سے میں ذرا سا گھبراتا ہوں وہ یہ دیکھ کے کہ آپ دیکھیے ابھی تک جو حکومت کا جو پارٹ تھا، بھائی دیکھیے جو ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس 4 چیزیں تھیں. سب سے پہلا تو آپ گھس جائیے، ماریے، ان کے کور کو ڈسٹروائے کیجیے، ٹھیک ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ جو ٹیررسٹ کے بھائی جو گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل بیکنگ دے آرمی کو. تیسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ ان کی سپلائی لائن کاٹیے، پیسے کی سپلائی لائن کاٹیے، ٹھیک ہے. اور چوتھا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ سب کی جڑ ہے، وہ یہ کہ ایکسٹریمزم کو لو کیجیے، جس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا مدرسوں کے اوپر. پہلا پارٹ جو ہے وہ تو آرمی کا ہے، پیور آرمی کا، اور آرمی کر رہی ہے وہ فاٹا میں جا کے اور یہ سب. اب دیکھتے ہیں کس حد تک بڑھا ملیٹنسی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، ملیٹنسی کور کو ڈسٹروائے. اب انہیں چاہیے پنجاب میں بھی جائیں، اگر پنجاب میں نہیں جاتے تو وہ نہیں ہوتے. باقی 3 پارٹ سویلین گورنمنٹ کو کرنا ہے. اب اگر سویلین گورنمنٹ اسے نہیں کر رہی تو وہ کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ان کو ابھی تک گرین لائٹ نہیں ملی ہے؟ 3 پارٹ سے مراد یہ کہ آئیڈیالوگس کے پیچھے، آئیڈیالوگس کے پیچھے جانا، مدارس کے پیچھے جانا. اور یہ اچھا، اور یہ جو ہر قسم کے جو مفتی لوگ ہیں، سیلف ڈکلیئرڈ مفتی، یہ ابھی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے نیریٹو لیکن چکر سارا یہ مرزا صاحب جب بات کریں نا مدرسوں کے پیچھے جانے کی، مشرف صاحب نے کوشش کی تھی، کیا حشر ہوا تھا؟ کیا ریلیز اور یہ اور جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور اور فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق، سب سپاہی صاحبہ خود سب سڑکوں پہ آ گئے تھے. آپ کیسے مدرسوں کے پیچھے جائیں گے نا بھائی؟ اب یہ تو بڑا کہنا آسان ہے یار. سارا مسئلہ یہی ہے نا کہ اس وقت پالیسی ڈیفرنٹ تھی. اس وقت آرمی جو تھی وہ نہیں چاہتی. مشرف صاحب ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے. وہ جو تھے وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی سے سننے کی. وہ اپنا کام جو چاہتے کرتے. نہیں اسٹریٹ پاور ہو. دیکھیے یار، یہ مولانا لوگ جو ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اگر اس میں آرمی کی سپورٹ نہ ہو یہ نہیں کر سکتے. نہیں مصباح صاحب، لوگ تو مدرسے کے بچے لے کے آ جائیں گے، کیا کر لیں گے آپ؟ مت کیا آرگنائزیشن چاہیے آپ کو، پیسے چاہیے ہر چیز کے لیے. ان لوگوں کے پاس بینڈوڈ تو بہت ہے، یو آر رائٹ کہ لوگ تو بہت ہیں، لیکن ان کو آرگنائز کرنا. اب آپ دیکھیے جب جیو کا مسئلہ ہوا تھا تو بڑے بڑے ریلیز ہوئی تھی آرمی کے فیور میں. تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے خود ہی سے بیٹھ کے کر لی. دیکھیے یار، مشرف کے زمانے میں تو ان کی تو دوگلی پالیسی. اب ریاض صاحب نہیں ہے، مطلب یہ مزہ زیادہ آتا ہے یہ بات میں کہتا جب ریاض صاحب ہوتے، لیکن ان کی ڈوئل پالیسیز وہ کھیل رہے تھے. اب جو ہے سچویشن اگر وہ ہے، اگر وہی سچویشن ہے تو پھر تو خطرناک ہے. پھر تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ آرمی میں اس کے اوپر پورا کنسنسس نہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن آپ کو اب آنے والے دنوں میں کیا نظر آ رہا ہے کہ سویلین حکومت اب ان سے ڈیل کرے گی، معاملہ ختم کر دے گی، یا یہ بھی پرولونگ ہوگا؟ یہ بھی جو لشکر جنگی سے پیسہ کے ساتھ جو کیس چل رہا ہے، یا یہ جہادی گروپس کے ساتھ؟ یار جو ڈر کا فیکٹر بھی تو ایک ہے نا، خوف کا فیکٹر. دیٹس ٹرو. لیکن یہی ہوتا ہے نا کہ ڈر کا فیکٹر کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب آپ کے لوگ مرنا شروع ہو جائیں تب پھر آپ کہتے ہیں یار ناؤ لیٹس گو ڈیل. کیونکہ اب جو مسئلہ یہ ہے نا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تو یہ لوگ گئے ان کے پاس تو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ لوگ اور پاورفل ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے. وہ لوگ روکیں گے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے آلریڈی کئی لوگ مار دیے ہیں، تو وہ بدلے تو لیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ، اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے نا کہ جب ایک چیز موو ہونا شروع ہو جائے تو اسے روکنا مشکل ہوتا ہے. کہ اب ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا ہے پبلک میں کہ ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے، اور ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، میڈیا پہ آپ سن رہے ہیں، ہر جگہ یہی کہا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یار، کہ پاکستان میں یہ جو ایریا ہے یہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے. کیونکہ یار آپ کو یہ نہیں دیکھیے کہ آپ کے نواز شریف یا عمران خان صاحب یا زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے جنرلز کیا. ٹھیک ہے، جنرل راحیل شریف کو میں بہت کمنٹ کرتا ہوں. آئی فیل کہ وہ ہی از اے اسپرٹ سولجر. لیکن اب ان کے لوگ جو ہیں ان میں کتنے ان کے ساتھ ہیں، کتنے کہہ رہے ہیں نہیں یار نہ کرو، اور تو یو نیور نو کہ کیسے. ٹھیک ہے، تو اب ذرا ایک افسوسناک واقعہ خبر ہے کہ وہ حمید گل صاحب جو ایک بہت بڑے ڈیفینس انالسٹ تھے بھارت، جن کا بڑا کی رول تھا ایک زمانے میں جو پرو جہاد پالیسی تھی، اس میں یہ ملیٹنٹ گروپس کو اسٹیبلش کرنے میں، آئی جی آئی بنانے میں ان کا ایک بڑا رول تھا. اس کے بعد وہ حالیہ دور میں وہ ایک بہت بڑے ڈیفینس انالسٹ بن کے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اپنی تجزیات پیش کرتے تھے. جا چکے ہیں حمید گل صاحب، ایک اچانک جو ہے ان کی طبعی موت چلے گئے. کس طرح دیکھتے ہیں، کیا اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے حمید گل صاحب نے تو ایک ان کی تو ایک دور تھے، وہ کوئی ایک شخصیت نہیں تھے، ایک دور تھے. انہوں نے ایک پوری
جنریشن بنائی ہے, ایک اپنی mindset, سوچ, ہاں. ایک مائنڈ سیٹ بلڈ اپ کیا ہے. صحیح. وہ دیدہ دلیری سے آ کے ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینک دو, اور وہ لیکن کوئی ہاں ان کو کوئی ٹچ کرنے کی ہمت نہیں تھی. پھر بھی ہمارے اینکر حضرات ہر مسئلے کا حل, چلیے حمید گل صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. پھر ان کی تقریر سنی جاتی تھی, ہر ایک بیٹھ کے نوٹ لے رہا ہوتا. کس کے پیرول پہ تھے, کیا تھا وہ؟ نہیں, کسی کے پیرول پہ نہیں تھے, وہ ملٹری کے جنرل تھے. ان کا ایک ملٹری کا ان کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں تھا. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب لیکن اس حد تک ہاتھ ضرور تھا کہ اگر ان کو کل کو اپنی باتوں کی وجہ سے کچھ ٹربل ہوتی تو ملٹری فوراً آ جاتی ان کو بچانے کے لیے, جیسے مشرف صاحب. لیکن وہ ایک ذہنیت کو ریپرزینٹ کرتے تھے جس کے اندر وہی ایک جہادی پرو جہادی قسم کی ذہنیت اور ایک مذہبی قسم کی ذہنیت کو تھے. وہ کلین شیو بغیر داڑھی کے تھے, لیکن وہ تھے. ان کا جو افغان طالبان کو بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے. ایون ایک زمانے میں او بی ایل کو بہت ڈیفینڈ کیا. ہاں, او بی ایل کو تو وہ یہ تک انہوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ تو ٹیررسٹ ہے ہی نہیں, پاکستانی تو ہم مانتے ہی نہیں کہ وہ ٹیررسٹ. ہاں, اس طرح کی باتیں. ہاں, اور وہ انٹرنیشنل. اور جب او بی ایل کو امریکہ سے لے کے گئے تھے اٹھا کے, تو اس وقت بھی انہوں نے بڑا غصے اور برہمی کا اظہار کیا. بالکل. ہاں, نہیں, ان کا تو ایک بہت بڑا وہ تھا. اور ابھی کچھ ہی دن پہلے جو انہوں نے اسما شیرازی کے شو میں تھے, وہ مجھے سب سمجھ میں نہیں آیا کہ اسما شیرازی نے ان کو بلایا, کیونکہ جو شخص بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن کو ایبور کرے, آپ اس کو ٹی وی پہ بلا کر اس کے وہ لے رہے ہیں. خیر, ان کو بلایا تو وہ وہاں بھی شروع ہو گئے تھے کہ تو قرارداد مقاصد لگا دینی چاہیے. اور یہ حمید گل صاحب اس ذہنیت کا بھی ایک حصہ تھے, جو ذہنیت کافی عرصے تک پاکستانیوں کو ڈارک میں, اندھیرے میں رکھا. یہ بات کہہ گیا کہ حکیم اللہ محسود یا طالبان یہ کام نہیں کر رہے ہیں, یہ کام تو بلیک واٹر, انڈیا, دوسرے ایجنٹس کر رہے ہیں. کئی عرصے تک ان لوگوں نے اس میں کافی حد تک عمران خان صاحب بھی شامل تھے, آپریشن بھی نہیں ہونے دیا. طالبان کے اوپر ایک کور پرووائڈ کرتے رہے کہ نہیں, یہ تو تحریک طالبان ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی اور کر رہا ہے ان کے نام پہ. ہاں, نہیں, اور بیسائڈز یہ کہ انہوں نے ان کے میڈیا والوں سے بڑے اچھے ریلیشن تھے. شاہد مسعود صاحب ہر تیسرے دن انہیں بلا کے بٹھا لیتے تھے, اور ان سے شاہد مسعود پہ تو انہوں نے بڑے احسانات بھی کیے تھے. مطلب وہ تو شاہد مسعود نے خود بتایا کہ ان کی بڑی بری حال ہو گئی تھی جب وہ جیو میں گئے ہیں شاہد مسعود. اس سے پہلے ان کا اے آر وائی پہ تھے, تو اے آر وائی سے جو ان کی لڑائی جھگڑا ہوا, انہوں نے شاہد مسعود کو ملایا مشرف سے, بعد میں حمید گل نے. تو ان کے اوپر تو بڑے احسانات تھے. تو مطلب حمید گل صاحب جو تھے ایز اے پرسن, جو لوگ ان کے آس پاس تھے, جو دوست تھے, وہ دے لو ہم. نو, دے لو ہم, کیونکہ وہ بہت پولائٹ آدمی تھے. انہیں بات کرنے کا طریقہ, آپ ان سے ڈس ایگری کیجئے, وہ آپ سے آرگیو کریں گے ہمیشہ, مگر آئیڈیالوگ تھے, لیکن نظریاتی. لیکن یہی تھا کہ جیسے احمد رشید صاحب کسی شو میں تھے ان کے ساتھ, اور وہ احمد رشید صاحب کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا کہ ہم نے آپ جیسے لبرلز کو بولنے دیا ہے, اور اس طرح کی باتیں. لیکن ایک بڑی عجیب قسم کی حمید گل صاحب کے حوالے سے مجھے جو بھی کچھ عرصے پہلے جو سننے کو ملا, تو میں بڑا سرپرائز ہوا جب یہ پورا یمن کا معاملہ آیا. کہ جی وہاں فوجیں بھیجی جائیں, اور سعودیوں نے ریکویسٹ کی, تو حمید گل صاحب پہلی دفعہ جو ہے سعودی عرب کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے, اور یہ کہا کہ نہیں جی, فوجیں ہماری یمن میں نہ جائیں. دیکھیے کیسے ہوا. دیکھیے, حمید گل صاحب مرحوم جو تھے وہ بہت پریگمیٹک تھے اس لحاظ سے. وہ جانتے تھے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں. وہ مطلب یہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے طالبان اسٹیٹ بن جائے. یہ تو ان کی آئیڈیالوجی ہے, آئیڈیالوجی کا پارٹ ہے. لیکن وہ اس طرح کے وہ سلفی وغیرہ نہیں تھے, وہ کہ وہ جا کر جوش میں آ کر اپنی, وہ ایک ملٹری مائنڈ تھے. اور ونس اگین آئی ول سے ہی واز اے سولجر, لیکن تھنکنگ سولجر, جو کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو تھنکنگ جنرل چاہیے ہوتی ہیں, اور یہ ضروری چیز ہوتی ہے. پاشا صاحب واز اے سولجر, کیانی صاحب واز اے تھنکنگ جنرل. سو جب تک کیانی صاحب آئی ایس آئی کے چیف تھے, واز ویری سکسیزفل. پاکستان آرمی کے جنرل کچھ نہیں کر پائے. تو حمید گل صاحب جو تھے وہ بھی ایک آئیڈیالوگ تھے, ان کا ایک پرسنل وہ. انہوں نے جو انالائز کیا, انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, وہ بہت ویل ریڈ تھے, ان سے آپ آرگو نہیں کر سکتے تھے, ان کو پتہ بہت تھا, اور وہ صحیح بات کر رہے تھے. کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, سعودی عرب سے ہماری محبتیں, پیار اور وہ سب ایک طرف, لیکن صاحب فوج ہم نہیں دے رہے.
मतलब ये उनका बड़ा उन्होंने कहा जी को सब ये प्रोपेगेंडा है कि हरमैन शरीफा में खतरा है, कि हुतीज जो है उनका तो कोई लेना देना भी नहीं हरमैन शरीफा पे, ना वो कोई हमला करने जा रहे हैं कि बिला वजह जज्बाती लोगों को जज्बात उभार रहे हैं। हाँ नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे थे वहाँ के ऊपर कि मतलब यार इस लिहाज से यानी कि मेरा जो उनसे वो था वो ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल को बुरा भला कहते थे और वो डेमोक्रेसी चाहते थे, वो मुशर्रफ के सपोर्टर नहीं थे वो। नहीं शुरू में मुशर्रफ के सपोर्ट नहीं मुशर्रफ उनके पास गए थे, मुशर्रफ की सपोर्ट उन्होंने नहीं की, मतलब उन्होंने खामोशी इख्तियार की, लेकिन शुरू में जब मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा था तो मुशर्रफ इनके पास गए थे कि इनकी हेल्प करें, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो मतलब ये था कि लेकिन उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतने जोशीले जोश में आ जाएंगे कि सऊदी अरब के मोहब्बत में कि वो कहें कि यार फौज वहाँ भेज दो। I don't think so. Practical. He knows कि दुनिया में चीज़ें कैसे होती हैं, उनको यमन की हिस्ट्री पर he was master, जो भी आप पूछ लें उनसे आपको पूरा उनका कच्चा चिट्ठा बता देंगे। उन्होंने जो ये सऊदी अरब इनका जो एडवेंचरिज्म था, इजिप्ट के जो सदर होते थे उनका जो उसके ऊपर पूरा उन्होंने डिस्कस किया सीसी के हवाले से, जनरल सीसी का और सब कुछ जो भी था वो ही नोस वेरी वेल। ठीक है, जरा टॉपिक को चेंज करते हैं। अब जरा ये हरीपुर के इलेक्शन का भी अनऑफिशियल रिजल्ट आ गया और पीटीआई जो है तकरीबन कहा जा रहा है ये कुछ 40 हज़ार वोट से हार गई है, अच्छा खासा मार्जिन अनऑफिशियल जो आया बहुत बड़ा मार्जिन है। हो सकता है वो ये करने इसमें भी धांधली हुई है। नहीं वो कह रहे हैं हाँ वो कह रहे हैं, अभी तो मैं सुन रहा था इनको नईमुल हक साहब को। पीटीआई, अब जरा बात कर लें पीटीआई हवाले से, कम मैं और आप ऐसे हक बजानिब नहीं है कि हम पीटीआई के हवाले से बात करें, क्योंकि हमें लिया जाता है कि हम दोनों जो है कोई पीटीआई से हमारा कोई के खिलाफ हमेशा जाता है, लेकिन एक एनालिसिस जो है अपने आप को न्यूट्रल रखकर पीटीआई के अंदर अब क्या होने जा रहा है। मतलब कहा ये जा रहा था कि पीटीआई में अब धड़े बनेंगे और धड़े तो नज़र आ रहे हैं, जस्टिस वजीरुद्दीन के हवाले से नज़र आ रहे हैं, आपके जो है हामिद खान साहब का एक धड़ा है, फिर एक जो है जहांगीर तरीन साहब का एक धड़ा है, जो कि ये दोनों धड़े हामिद खान साहब और जस्टिस वजीरुद्दीन का धड़ा जो है जहांगीर तरीन के धड़े के खिलाफ बातें कर रहे हैं। क्या पीटीआई में इमरान खान साहब अब क्या करना होगा कि अपनी पार्टी को इंटैक्ट भी रखें, सवाल पजीर होने से बचाएं, क्योंकि उनकी पार्टी पे एलिगेशन में बड़ी सीरियस आना शुरू हो गई हैं। हाँ यार अब पीटीआई जो है बड़े आप सही कह रहे हैं बहुत जंक्चर पर है इस वक्त। उसने जो इन लोगों ने देखिए इन्होंने जो ये धरने वगैरह का वो किया था, ये तो बात कोई अगर इससे डिनाई कर रहा है कि वो किसी के कहने पे नहीं किया था, सिर्फ धांधली के लिए किया था, तो इट इज़ द बिगेस्ट लाई ऑफ द सेंचुरी। वो किसी ने उनसे कहा था और एग्जैक्टली कि उन्होंने उसको अरे लेकिन पीटीआई को इमरान खान साहब को उम्मीद दिलाई गई थी कि आप जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा देंगे तो वजीर आजम फिर आप बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, हम री इलेक्शन कराएंगे, उस वक्त कोई और पार्टी होगी नहीं तो आप जीत जाएंगे। तो इसका लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल हो जाएंगे। अच्छा आप अस्यूम कीजिए कि वापस जाइए पैरेलल यूनिवर्स। इमरान खान बन जाऊं, आप नहीं इमरान खान ना बनिए, लेकिन आप नहीं सकता वैसे। हाँ नहीं यार वो बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी, मैं तो और छोटा हूँ। नहीं हम तो हमारी हैसियत ही नहीं इमरान खान साहब नहीं इमरान खान साहब माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी हैं, उनका पाकिस्तान के ऊपर बड़ी चीज़ें हैं, बड़े एहसानात हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, सियासी तौर पर डिसएग्री करते हैं। हाँ मुझे उनकी सियासत से हम लोगों को इख्तिलाफ ज़रूर है। अच्छा तो आप जरा पैरेलल यूनिवर्स में जाइए और उसी टाइम में चले जाइए जब धरने शुरू हुए, यानी कि अब से 1 महीना पहले मैं चला जाऊं। हाँ, एक साल 1 महीना पहले इसी 14 अगस्त को उनका धरना स्टार्ट हुआ था, धरना स्टार्ट होता है, ठीक है, धरना स्टार्ट होता है, आगे आप हम ट्रक पे साथ जा रहे हैं इमरान खान, हाँ हम लोग ट्रक पे बैठे हैं, और फिर ये होता है कि अगले दिन पता ये चलता है कि अच्छा इमरान खान साहब उसकी तकरीरें करते हैं और वो सब होता है, और फिर हमें पता ये चलता है कि भाई जनरल शरीफ ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप रिज़ाइन दीजिए, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। सही। अब फिर ये भी अस्यूम कर लीजिए कि जैसा उनको कहा गया था ना, कि मैं नहीं समझता कि वैसा होता, क्योंकि फिर इमरान खान साहब भी जेल में ही जाते इवेंचुअली, वो भी बनी गाला जो था ना वो प्राइवेट जेल बनता उनके लिए, लेकिन अस्यूम कीजिए उन्हें सब कुछ मिल भी जाता है। तो
پھر آپ بتائیے کہ جو کچھ بھی جاوید ہاشمی نے بتایا یا جو کچھ بھی بعد میں چیزیں ہیں، بریگیڈیئر سیمسن بتا رہے ہیں، ہاں بریگیڈیئر سیمسن بتا رہے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے یار؟ وہ ختم ہو گیا جاوید ہاشمی پیٹتے رہتے ہیں، ہاں اور بیٹتے رہتے، کوئی سنتا بھی نہیں، نہ میڈیا پر آتی، نئی حکومت بن جاتی، یہ چلتے رہتے اور ہر چیز اللہ ون تھا عمران خان صاحب یہ ون تھا ایگزیکٹلی بھائی، جو جھوٹ آپ کہ میں آپ سے جھوٹ بول کر اتنی زور سے بولوں اور اپنی بات کروا لوں اور اس کے بعد جب ایک بار سچویشن چینج ہو جائے گی کون آئے گا میرے پیچھے پوچھنے، یہ تو یہی ہوتا. لیکن کیا ہوا، وہ چلا نہیں، کارتوس جو تھا وہ چلا نہیں. ان کے پاس ایک شاٹ تھا، انہوں نے فائر کیا اور نشانے پہ نہیں لگا، یا یہ کہیے کہ بندوق میں پھنس گیا. اب کیا، اب ان کے ساری چیزیں ون بائی ون کھلنا شروع ہو گئی اور اب یہ کھلتی جائیں گی. اب جتنا ٹائم گزرے گا یہ کھلتی جائیں گی. چلیے آپ ڈینائی کر لیجئے، آپ وہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کھلتی جائیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ نواز شریف سے سڈنلی محبت کرنے لگے، بلکہ اس لیے کہ یار سچ تو سامنے آئے گا ایونچولی. ادر کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب سچ آتا آپ کہتے کہ ہاں یار دیکھو وہ بڑی زیادتی ہوئی تھی، اور ہسٹورین لکھ دیتا کہ یار ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. بھٹو کے ساتھ یہی ہوا نا. درست. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کی اگر اس بات کو ہائپوتھیٹیکلی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر اس بات کو پھر آپ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں میں اصولوں کی سیاست، دوسروں سے الگ ہوں، میں پرنسپل کی سیاست، سچ بولنا، یہ کرنا، وہ سب کے لیے عمران خان صاحب نے خود دھجیاں اڑا دی. یار دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ سب کہیں ضرور جاتی ہیں. جب آپ پاکستان کی دھجیاں انہوں نے خود اڑا دی. ہاں نہیں، جب آپ ایک موومنٹ ہوتے ہیں نا تو موومنٹس چلائی جاتی ہیں آئیڈیالسٹس کے ساتھ. جب وہ سیاسی پارٹی بن جاتی ہے تو وہ آئیڈیالزم ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ سیاسی پارٹی ہیں، آپ کو الیکشن جیتنا ہے، آپ کو اس میں آنا ہے. جسٹ لائک عمران خان اسی طرح اس نواز شریف اور کوئی فکر بھی نہیں کرتا. ایک بہت بڑا جو ان کا جو کور، ان کا جو آئیڈیالوگس کا جو گروپ تھا وہ بس ڈیمورلائز ہوگا، لیکن پبلک تو کیئر نہیں کرتی ہے سب چیز. ایک بڑی اہم بات یہ ہو رہی تھی جب عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، میں واشنگٹن گیا تو گفتگو ہو رہی تھی تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں اگلی حکومت یا عمران خان صاحب بنا پائیں گے. رضا رومی صاحب کا گفتگو ہوئی تو اس میں ایک بات نکلی کہ ہاں ان سب چیزوں کے باوجود بھی ایک عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اگلی حکومت بنا جائیں. 3 سال کے بعد جو الیکشن ہو اس میں حکومت بنا جائیں، کیونکہ لوگ زرداری صاحب سے بھی فرسٹریٹڈ ہیں. لوگ میاں نواز شریف کیونکہ ایک حکومت کر چکے ہوں گے 5 سال کی، تو اس کے بعد اب ان کو ایک متبادل جو نظر آئے گا عمران خان ہی نظر آئیں گے. تو عمران خان صاحب اگلی حکومت شاید بنا جائیں. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ صداقت ہے جو اس میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ یار یہ جو تھنکنگ ہے نا، مطلب یہ جو انالیسس ہے نا، میں اسے زیادہ تر کہوں گا جس لینئر انالیسس جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کی، لیکن جو سیاست ہے وہ بڑی نان لینئر ہے. وہ بڑی اوپر نیچے سب ہوتی ہے. اچھا میاں صاحب بجلی کا مسئلہ حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میاں صاحب پانی کا مسئلہ حل کرتے ہیں کہ یا نہیں کرتے؟ میاں صاحب آپ کا اکانومی کو جو جاب لیسنس ہے اس کو حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ چیزوں میں اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ عام پبلک جو ہے اسے اس سے کوئی غرض ہے کہ عمران خان رہیں یا جرنیل رہیں یا کوئی، اگر ان کا کام چل رہا ہے تو یہ تو بالکل ٹائم بتائے. اب اگر انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے، ملٹری سے لڑ رہے ہیں کبھی کچھ تو پھر ظاہر ہے پھر تو بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ہو جائے. ٹھیک ہے مرزا صاحب، بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی آج کے شو کے حوالے سے. کوئی ایک ٹاپک رہ گیا جو ڈسکس کرنا ہے؟ میرے خیال سے ہمارا وقت پورا نہیں، ہم لوگ نے تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لی. مشاہد اللہ خان صاحب کے جو کہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں تھا، جو کہ ایجنڈے پہ نہیں تھا. لیکن آخری میں ایک بات ذرا بالکل 1 منٹ میں ہم ریپ اپ کریں گے، ہم وقت نہیں لینا چاہ رہے آڈینس کا. کیا لگ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی اب آرمی سے ڈیل ہو گئی؟ اب وہ واپس میڈیا پہ بھی الطاف بھائی آ گئے ہیں. الطاف بھائی نہ صرف میڈیا پہ آ گئے اور بڑی سلجھیری باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ الطاف بھائی نہیں ہے جو کہ لگتا تھا کہ یہ اپنی شاید ہوش و حواس میں نہیں ہے. باقاعدہ ہوش و حواس میں نجم سیٹھی کے پروگرام میں آئے، مہر بخاری کے پروگرام میں آئے، کاشف عباسی کے پروگرام میں وہ آئے. نارمل گفتگو کر رہے ہیں، اچھی سلجھیری گفتگو کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب. ڈیمیج کنٹرول، ون ورڈ ڈیمیج کنٹرول. نہیں تو ڈیل ہو گئی ہے کیا؟ مجھے نہیں لگتا. آپ نے ڈیل نہیں، ڈیل نہیں ہوئی. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے آرمی جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پل بیک. الطاف بھائی جس طرح بات آگے کر رہے ہیں، جس طرح وہ مخاطب ہو رہے ہیں، ڈیمیج کنٹرول. بھائی دیکھیے انہوں نے جو استعفے دیے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں دیے تھے؟ اسی لیے دیے تھے کہ سب سے پہلے انہیں یہ چیک کرنا تھا کہ ان کے لوگ کتنے ان کے ساتھ ہیں. اگر آدھے لوگ منع کر دیتے تو پارٹی ختم ہو جاتی. تو ہو سکتا ہے ان کی کچھ اور، جب انہوں نے دیکھا کہ چلو ہر ایک ساتھ ہے تو اب وہ ڈیمیج کنٹرول کی طرف آئے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سارے جو
इंटरव्यूज़ उनके आ रहे हैं, देखिए आर्मी को मुझे ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इससे मुझे लगता है कि आर्मी को ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो अल्ताफ़ हुसैन की बिला वजह में उनके पीछे पड़े। आर्मी को बस ये इंटरेस्ट है कि क्लीन अप करो। लेकिन अभी पीटीआई के फैसल वाडा साहब ने बड़ी अजीब गरीब किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक जो है जिस तरह वादा हुआ है कि कराची जो है इमरान खान साहब के हवाले होगा, कराची भाई कौन आपके हवाले करेगा? ये एक बड़ी अजीब गरीब किस्म की बात कर दी उन्होंने। यार ये भाई कौन कराची को आपके हवाले, कराची की आवाम का जिसको मर्जी है उसके हवाले करे कराची को? यार पीटीआई वालों से नहीं, क्या वाकई लग रहा है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कोई ऐसी डील हुई पीटीआई से और कहा ये गया कि जी एमकेएम को हम क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसके बाद ये कराची पे आपके हवाले किया जाएगा या आप जो है आपको जितवाया जाएगा, कुछ यही बात से निकल के आती है? भाई देखिए, जो जितना भी आर्मी में इस चीज़ की वो आर्मी जो है वो कंट्रोल चाहती है। हाँ। आर्मी के लिए अगर आप एक जनरल हैं और आप कंट्रोल करना चाहते हैं शहर को, आपका इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो एमक्यूएम के थ्रू कंट्रोल करें या वो कंट्रोल करें पीटीआई के थ्रू, वो कंट्रोल करेगी और वो उसके थ्रू कंट्रोल करेगी जो कि सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होगी। इमरान खान को यानी कि अब वो अपने पहले कंट्रोल को पूरा लूज़ करें, एक बिग अपॉर्चुनिटी जो उनके पास है कंट्रोल की, एमक्यूएम को सपोर्ट करके वो कंट्रोल करें और फिर उसके बाद उनको हटाएं पहले, फिर इनको लाएं बीच में, इमरान खान को पब्लिक को मार मार के उनको वोट दिलवाएं। अब यार ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये तो कान को आग यूं पकड़ना है। अंडरस्टैंड, लेकिन फैसल वाडा साहब ने इतनी बड़ी बात फिर कैसे कह सकते नहीं, हैं? फैसल वाडा साहब जो कहते हैं, या सॉरी टू से फॉर पीटीआई के दोस्तों से, मगर इन लोगों के जो बयानात होते हैं वो जिस किस्म के भड़क मारते हैं ये लोग हर जगह पर। उनके लीडर साहब खड़े होके वो क्या कह रहे थे कि अभी अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है 2 दिन के बाद, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी के तासुर तो ऐसे मिलता है ना लोगों को, जो लोगों को भाई कि एमकेएम को हटाया जाएगा और उनके हवाले किया जाएगा कराची। यार किसी मेजर साहब ने फोन उठा के कह दिया होगा कि फिक्र मत करो, अब तुम्हारा नंबर आ रहा है, इन्होंने भड़क मार दी। यार अब यार अब यही है कि मैं तो इन लोगों को सीरियस, अब मुझे तो मैं तो यार इतना इनसे अब बोर सा कुछ हो गया हूँ इन लोगों के बयानात से, पीटीआई वालों के, कि आई डोंट नो कि इनको। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट पूरा हो गया। ऑडियंस, आपने मिसबा आजम की और मेरी गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और जो है आपसे इल्तिजा और दरख्वास्त ये रहती है कि हमारी जो वेबसाइट है talkforpak.com, उस पर जाइए, हमें अपनी आरा से बताइए कि आपकी क्या आरा हैं, कोई आपके सवाल हैं उससे हमें बताइए, हम कवर नहीं कर पाते हैं। ट्विटर के ऊपर हम टॉक फॉर पाक के हवाले से मौजूद हैं, फेसबुक पे टॉक फॉर पाक के हवाले से मौजूद हैं। तो आप हमें अपनी आरा से और अपने सवालों से जो है मुतला करते रहिए। इसके साथ ही फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए फ्रॉम व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़।